इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारक साहब। जी मैं फैसलाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। वालिदैन ने आपके लिए बड़े ऊंचे ख्वाब देखे थे। आप 10वीं क्लास में थे जब आपकी वालदा की रहलत हो गई। आपकी जो सौतेली वालदा थी, उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा रहा? नहीं, ये आपका शाखसान है। पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी काम मर्जी होती है बच्चों की। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारक कंबोज शहीद, वो आपके पुलिस का बहुत बड़ा नाम है। लाहौर से ही वो शहीद हुए थे। मैं ऐसा चौसाइयाँ वाला था तो वहाँ एक एनकाउंटर में मेरी टांग पैरालाइज हो गई थी। जी। अहमद अदनान तारक महज 12 साल की उम्र में कुत्ते के उन्वान से एक मजमून लिखते हैं जिसमें पतरस बहारी को चैलेंज कर देते हैं और उनके ऊपर कड़ी तनकीद करते हैं। टोबा टेक्सिंग के अंदर आपने 500 सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियां मुफ्त में ठीक करवाई अपने खर्चे से। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मेरे ऊपर थीसिस हुआ है एमफिल का। सोशल मीडिया ने बच्चों का पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो किताब के साथ तो इनका तल्लक खत्म हो गया बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर माजिद अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और पुलिस नामा का आज ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। आज हमारे साथ जो अदबी शख्सियत मौजूद है, आप महकमा पंजाब पुलिस से बतौर DSP रिटायर्ड हुए हैं। बच्चों के अदब के ऊपर आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं। अदब अतफाल के ऊपर आपके कई मजमूए छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के अदीब जनाब इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद अदनान तारक कहाँ पैदा हुए, बचपन कैसा गुजरा और तलीमी कैरियर कैसा रहा? जी मैं फैसलाबाद से ही बिलोंग करता हूँ, ननियाल की तरफ से, अभी तजियाल की तरफ से। मैट्रिक मैंने सामा तानने वाला से किया था। बाकी जो है मेरी एजुकेशन जो है MA मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, BSc पहले की, फिर MA किया, लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी की थ्रू और फिर MCS भी पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू। 5 बहनों के अकलौते भाई, वालिदैन ने आपके लिए बड़े ऊंचे ख्वाब देखे थे। तो क्या अहमद अदनान तारक के तमाम ख्वाब पूरे हुए या कुछ अधूरे रह गए? नहीं, जॉब जो थी, जितनी मेरी एजुकेशन थी, कुछ एजुकेशन मैंने जॉब के आने के बाद भी ली जी। ऑल्दो वो उस जॉब के हिसाब से मैं समझता हूँ एजुकेशन ज़्यादा थी या एजुकेशन के हिसाब से जॉब कम थी। लेकिन डेफिनेटली पुलिस के महकमा ने मुझे इज़्ज़त दी। मतलब मैं को 3 दफ़ा मिशन पे भी गया, सारी दुनिया देखी। तो UN मिशन पे भी गया? जी हाँ जी, वेल सेटिस्फाइड। बाकी फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने पहले ही जिक्र कर दिया, ये बहुत ही कम जिक्र होता है। आपको पता, पुलिस के महकमे में फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हम नहीं बताते कि जी भाइयों बहनों के मतलब इतना नहीं पता होना चाहिए। तो ज़्यादा जो मैंने कंसंट्रेट किया वो डेफिनेटली अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी की और डिग्निटी से जॉब भी की। आप 10वीं क्लास में थे जब आपकी वालदा की रहलत हो गई। तो आपके वालिद साहब ने समाजी रस्मों रवाज के मुताबिक दूसरी शादी कर ली। तो आपकी जो सौतेली वालदा थी, उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा रहा? हाँ, तो ये बहुत पुरानी होगी बातें। बेसिकली मैंने उसको पॉजिटिव ही लिया था, बल्कि मैंने अपने फादर को फोर्स करके कहा था कि आप यू शुड मैरी अगेन। तो शादी उनकी वो हमारी मर्ज़ी से ही थी। जी। और वो जो 5 बहनों का जिक्र किया, उसके बाद फिर 2 बहनें और आ गई। एक तो जो मेरी सेकंड मदर थी, उनकी पहली बेटी थी, और एक फिर बेटी मेरे फादर से भी हुई। तो आई एम ओनली ब्रदर ऑफ 7 यंगर सिस्टर्स। तो बाकी मैं बड़ा था और उस वक्त फिर मैं मेरा ख्याल 21-22 साल का था जब मेरी फादर की शादी हुई। तो 22.5 का था जब मेरी बतौर ASI पोस्टिंग हो गई। तो उसके बाद फिर मैं और मेरे फादर के दरमियान यही था, एज एल्डर सन मैंने उन्हें यही रिक्वेस्ट की थी कि ओके आप अपनी फैमिली को कंसंट्रेट करें, मैं अपनी फैमिली को। और ये मेरा कर्तव्य कह लें, फ़र्ज़ कह लें, सारा कुछ था। तो वो एक मर्द होने की हैसियत से वो मुझे, फिर मैंने जॉब भी की और अपनी फैमिली को भी संभाला। जी बिल्कुल। आप थोड़े अरसे के लिए दवाइयाँ बेचने का भी काम करते रहे। तो ये नौबत क्यों आई, हालांकि आपके वालिद साहब एक अच्छे ओहदे पे थे? नहीं, मैंने कभी दवाइयाँ नहीं बेची। मैंने BSc करने के बाद जॉब की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। जी। और मेडिकल रैप? हाँ, मेडिकल रैप। और वो आपको पता है कि वो जब BSc आप करते हैं और फिर MA इंग्लिश में कर रहा था, तो दरमियान में जो टाइम था उसके लिए बहुत अच्छी जॉब थी। और ग्लैक्सोज में जॉब करनी, पहली दफ़ा विदाउट एक्सपीरियंस सिलेक्शन हो जाने, तो आई वाज वेल ऑफ। मतलब जो है ना जी, वो टाइम शायद मैंने ज़िंदगी में कभी ज़ाया नहीं किया। ASI तो आपको पता है वो कोई प्री प्लान था नहीं, जो रास्ते में जॉब आ गई वो मैंने कर ली। उससे पहले, उससे अगर मैं
آپ دیکھیں BSc کرنے کے بعد جیسے میں میڈیکل ریپ ہوا تھا گلیکسوز میں، اگر میں وہی کنٹینیو کرتا تو آج فارماسیوٹیکلز میں میرا بہت بڑا نام ہوتا، شاید میری اپنی کوئی فیکٹری ہوتی. زبردست. تو محکمہ پولیس جو ہے یہ آپ نے اپنی آرزو کے مطابق اس کو جوائن کیا ہے یا گھر والوں کی مرضی تھی یا بس روزگار کے حصول کے لیے آپ محکمہ پولیس میں آئے؟ نہیں، یہ آپ کا شاخسان ہے. پاکستان میں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کی کام مرضی ہوتی ہے بچوں کی. مطلب وہ تو راستے میں جو بھی جاب آ جائے، ایجوکیشن کسی اور طرح کی پڑھی ہوتی ہے انہوں نے، جاب وہ کوئی اور طرح کی کرتے ہیں. اگر ہمیں شوق کے مطابق جو ہے جابس ملنی شروع ہو جائیں تو پھر یہ ٹیلنٹ تو مجھ میں شروع میں تھا. میں تو میٹرک میں بھی بچوں کی کہانیاں لکھتا تھا جب میں خود بچہ تھا. تو کبھی یہ نہیں ہوتا پاکستان میں کہ جی آپ اپنی مرضی سے جاب کریں. ہاں، ایز ASI جیسے وہ جاب آئی تو بہت ہی مشکل تھا. آؤٹ آف 5000 میرا خیال کوئی 150 بندہ ایلیجبل ہوا یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد، اور یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کو شاید کسی نے مشورہ بھی دیا تھا؟ مشورہ میرے ایک دوست تھے، اللہ جنہ نصیب کرے، طارق کمبو شہید. وہ آپ کے پولیس کا بہت بڑا نام ہے، لاہور سے ہی وہ شہید ہوئے تھے. تو میں اور وہ ہماری وہ دیواریں گھروں کی جو ہے نا وہ سانجی تھی. تو ساری زندگی ہم اکٹھے ایک ہی موڑ سے، وہ جا رہا تھا بھرتی ہونے کے لیے تو میں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. تو پھر ہم دونوں بھائی مطلب جو ہے یعنی بائی چانس ہی آپ ساتھ چلے گئے؟ آف کورس، ڈیفینیٹلی. اس وقت کوئی ذہن میں تو نہیں تھا. اچھا، محکمہ پولیس میں بھرتی کے لیے آپ نے 15 کلومیٹر سائیکل چلائی اور اس کے ساتھ 5 کلومیٹر آپ نے فزیکلی دوڑ لگائی. تو یہ جو بھرتی کا سارا پروسیس تھا یہ کیسا رہا آپ کا؟ بہت زبردست. مجھے میں تو ورکولک ہوں شروع سے، بلکہ آپ نے اس میں ٹاپ کیا تھا. ڈیفینیٹلی. مطلب میں تو شروع سے ہی، طارق اور میں کرکٹ کھیلتے تھے. ایتھلیٹکس میں شاید اتنا ہم نہیں تھے، لیکن یہ کہ کیونکہ ینگ تھے. اب میں کئی دفعہ میں امتحان لیا ہے میں نے بچوں کا. تو 1 کلومیٹر دوڑتے ہیں تو ان کی وہ زبانیں باہر نکلی ہوتی ہیں. بالکل. لیکن ہمیں تو وہ 5 یہاں سے ہم نے فیصل آباد سے گٹ والا سے لے کے کھڑیاں والے تک رننگ کی تھی. اس کے بعد اسی دن پھر مطلب جو ہے نا جی وہ آگے سائیکلنگ بھی کی. اور اس کے بعد آپ حال دیکھیں کہ میں طارق سے کہہ رہا تھا کہ واپس چلیں. تو طارق نے مجھ سے پوچھا کیوں واپس چلے؟ تو میں نے کہا یار کرکٹ کا نیٹ نہیں کرنا. مطلب اتنا شوق تھا. تھکاوٹ اگر 22 سال کی عمر میں آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو پھر اگلے 40 سال جو آپ نے جاب کرنی ہے اس میں آپ کا کیا اثر ہوگا. تو آئی واز ناٹ ٹائرڈ. وہ تو روٹین تھی، جتنا بھی دوڑا لیں اس ایج میں بندہ دوڑتا رہتا ہے، تھکتا. بالکل. تو سر 15 کلومیٹر سائیکل مسلسل چلائی یا پھر راستے میں آپ رکے اور سانس لی؟ نہیں، وہ 1 گھنٹہ کوئی 11-12 کلومیٹر بنتا تھا. یہ کھڑیاں والا سے آگے ایک جوہل 97 ریبے آتا ہے. اس وقت یہ سڑک 1985 کی بات ہے. یہ ون وے نہیں تھی، یہ سڑک ایک ہی سڑک تھی لاہور فیصل آباد کی. تو اس کو باقاعدہ خالی کروا کے تو ہماری دوڑ تھی. وہ 11-12 کلومیٹر بنتا تھا. صحیح. اچھا، محکمہ پولیس میں رہتے ہوئے ادب کی طرف آنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. آپ ادب کی طرف آئے اور خاص کر آپ بچوں کے ادب کی طرف آئے، اور بچوں کے ادب کی طرف آنا بھی یہ ایک آپ کی زندگی کے ساتھ بڑا خوبصورت قصہ جڑا ہوا ہے. تو یہ سارا قصہ کیا تھا؟ قصہ خوبصورتی اس میں اس لیے ہے کہ پھر میں بچوں کے ادب کی طرف آ گیا. تو ادروائز تو یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. میں SHO سائیاں والا تھا. تو وہاں ایک انکاؤنٹر میں میری ٹانگ پیرالائز ہو گئی تھی. تو وہ جب پیرالائزیشن کا ٹائم تھا تو وہ بیڈ پہ تھا تو میں ہل نہیں سکتا تھا. تو تب پھر میں نے، آپ کو پتا ہے جب بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو پھر یا اللہ میاں یاد آتا ہے آپ کو یا پھر ماں یاد آتی. تو میری ماں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہیڈ مسٹریس تھیں، ڈبل MA تھی، تو وہ ان کے ساتھ یہ کتابیں جڑی ہوئی تھی بچوں کی. تو تب پھر میں نے یہ گاڑی باہر نکالی. جب گاڑی موو کرنی، میں نے بیٹے کو لینا، ایک پاٹ لے لینا کیونکہ عام باتھ روم میں جا نہیں سکتا. پھر میں نے اس دور کی ساری کتابیں، میں نے پاکستان میں بچوں کی جتنی بھی کتابیں آپ یہ لائبریری دیکھ رہے ہیں، یہ سب میں نے کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں جانا. اور وہ گاڑی جب آپ آگے موو ہونی نا تو مجھے یہ احساس ختم ہونا کہ میں پیرالائز ہوں. تو اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب میں نے بچوں کے ادب کو ریسکیو کیا ہے یا اس کو مطلب جو ہے نا جی بچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں نے مجھے بچایا. وہ جو لیک آف اپریسیشن ہو گئی تھی میری ٹانگ کمزور ہونے کی وجہ سے، ساری زندگی میں بہت خوبصورت آدمی تھا، کادبوت والا تھا، تو سب وردی جب میں پہنتا تو سب دیکھتے تھے. وہ جو لیک آف اپریسیشن تھی کہ ٹانگ ٹیڑھی کر کے چلنا، تو اس کو پھر اپریسیشن جب کہانیوں سے ملنی شروع ہوئی یا کتابوں سے ملنی شروع ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں نے مجھے ریسٹور کیا. اچھا سر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ نے جو 5 ملزمان تھے ان کو بے گناہ قرار دیا اور آپ کا دوست ان کو واپس لے کے آ رہا تھا اور ان کا راستے میں مرڈر ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ کیس بھی پڑ گیا
اور اس کے سٹریس میں آ کے آپ کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں تو آپ بچوں کے ادب کے ساتھ جڑ جائیں گے. اس میں کیا ریالٹی؟ نہیں، وہ نیچرلی میں جڑ گیا. میں نے آپ کو بتایا نا، جب میں پیرالائز ہوا تو آپ کو پتا ہے، آپ کو میں نے آگے بتایا کہ میں ورکولک ہوں. جس دن میں پیرالائز ہوا ہوں اس سے ایک دن پہلے وہ رمضان المبارک کا ٹائم تھا، تو آخری روزہ تھا. تو اس دن بھی میں نے 10 کلومیٹر یہ رننگ کی. تو اس کے بعد سڈنلی آپ کا پیرالائز ہو جانا، تو لیکن میں نے چھوڑا نہیں. آپ کو پتا ہے پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یہ کتابیں جو تھیں یہ میری والدہ کے ساتھ اٹیچ تھیں. جی بالکل. تو دیٹ از وائی پھر وہ اسی طرف یہ میرا بچپن میں ایک چھوٹا ہوا کام تھا، زبردستی جیسے چھڑا لیا جاتا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا. خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ جو بچپن میں ایک شوق تھا میرا، اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا دوبارہ موقع دیا. تو یہ جو کیس والا معاملہ تھا جس میں 5 بندے مارے گئے، تو یہ سارا قصہ کیا تھا؟ نہیں، وہ 6 بندے تھے. جی. بیسیکلی ان کو وہ کافی دیر سے مطلب جو ان کی وہ الجھن چل رہی تھی. تب آپ ایس ایچ او تھے؟ جی، میں ایس ایچ او سائیاں والا. جی. تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو بندے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بے گناہ تھے. تو ان کو جب بے گناہ کیا تو وہ ان کی مخالف پارٹی جو تھی وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ عید جو ہے نا وہ تھانے میں ہی گزاریں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ بے گناہ تھے اور یہ ڈیسیژن ہو گیا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں، تو پھر ان کو گھر جانا چاہیے. یہ کورٹ سے واپس آ رہے تھے؟ نہیں، تھانے سے. ہاں جی، تھانے سے ہی ان کو کلیئر کیا گیا. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ یہ زندگی موت کا جن لوگوں کی موت آ رہی تھی اگر ان کو نہیں پتا چلا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں تو پھر ایز ایچ او یا پولیس افسر کو کیا پتا ہوتا ہے. ظاہر جب میں تھانے سے واپس آیا ہوں، عید سے ایک دن پہلے کا ٹائم تھا، جب میں تھانے سے واپس آیا ہوں تو ان کے ساتھ تو دونوں پارٹیز کی کوئی 100 بندہ 200 بندہ جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ آخر میں وہ اکیلے کیوں جا رہے تھے یا وہ کس طرح وہ راستے میں. آپ کا جو دوست تھا ساتھ میں بچ گیا؟ نہیں، وہ دوست انہی کا کزن تھا. اچھا. وہ بیسیکلی تھانہ آنا جانا تھا اس کا. جی. وہ ادھر ہی سائیاں والا ہی مطلب میری اس کے ساتھ شناسائی. وہ جو لوگ چھوڑے تھے وہ ان کا کزن تھا. 3000 اردو کی کتابیں اور 12000 آپ نے انگریزی کی کتابیں جمع کی. آپ مختلف جگہوں پہ گئے یہ کتابیں جمع کرنے کے لیے، تو یہ کتنا مشکل کام رہا آپ کے لیے؟ نہیں، آپ دیکھ لیں مطلب فیصل آباد سے میں نے سب سے پہلے تو یہ شروع کیا کہ میں لاہور جاؤں. ہر اتوار کو پرانی انارکلی میں جو کتابوں کا بازار لگتا ہے، بالکل فٹ پاتھ کے اوپر بھی پڑی. جسٹ امیجن کہ جی مطلب فیصل آباد سے لاہور جانا اور آنا، تو آپ 2010 میں بھی لگا لیں کہ ذرا میں نے گاڑی میں ہی جانا تھا. میں تو ویسے ہی پیرالائز تھا. جی. اس کے بعد پھر ساتھ آپ اپنے بیٹے کو بھی زحمت دیتے تھے، وہ بھی پھر ڈرائیور نے جانا. پھر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو مجھے سنبھالے. تو مطلب 3-4 بندوں کا وہ سارے دن کا خرچ میرے ذمہ ہوتا تھا. پھر ہم یہاں سے وہ جو جاتے آتے تھے وہ جو کار کے ایکسپینڈیچر تھے وہ لگائیں. اب وہاں بازار میں جا کے ایک ہی دفعہ تو کتابیں نہیں ملنی. کبھی 1 مل گئی، کبھی 2 مل گئی. اگر انگلش بک کوئی ہے اس کا میں نے ترجمہ کرنا ہے تو وہ کوئی 13-14 کہانیاں ہیں جیسے اینن بلیٹن کی کتابیں ہیں. تو ان میں سے 2 کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے پیسے خرچ کر کے ایک. اچھا، پھر ان دنوں میں آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کتابوں کی اب ہائپ ہو گئی. اب ان کتابوں کے بارے میں لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں. فیروز سنس کے اور شیخ غلام علی سنس کی پرانی کتاب. بالکل. تب ہم میری ایج کے لوگ ہی واقف تھے. تو اس وقت جب میں نے شروع کی تو اور کوئی گروپ میں گروپ بندی نہیں تھی. اب آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ یا کئی گروپ بن گئے ان کتابوں کے چاہنے والے. اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کتابیں کہاں سے مل سکتی ہیں. تو میں نے تو بالکل سنگل ہینڈیڈلی شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کو ریسٹور کیا، ان کو اکٹھا کیا. پھر بہت سی کتابیں ایسی جب ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں تو ان کے جو آخری نسخے ہیں وہ میں نے بچائے. پھر مکتبہ جدید کی طرف سے میں نے انہیں دوبارہ چھپوایا بھی کہ یہ صرف میرے پاس نہ رہیں، یہ اچھا ادب ہے، یہ آگے بھی جانا چاہیے. بالکل. جس لائبریری کے اندر ہم بیٹھے ہیں کم و بیش کتنی کتابیں سر جمع ادھر؟ جو آپ نے فرمایا جی، پاکستان میں مطلب 3000 سے زیادہ ہی کتابیں. تو یہ ایکچولی صرف بچوں کی کتابیں. بالکل. دوسری سائڈ پہ وہ انگلش سیکشن ہے دوسرے کمرے میں. جی. تو یہ کتابیں جو ہیں 1916 اپ ٹو ناؤ جتنی بھی امپورٹنٹ کتابیں ہیں وہ ساری بچوں کے ادب کی ادھر پڑھی. احمد عدنان طارق محض 12 سال کی عمر میں کتے کے عنوان سے ایک مضمون لکھتے ہیں جس میں پطرس بہاری کو چیلنج کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر کڑی تنقید کرتے ہیں.
تو اس مضمون کے اندر ایسا کیا تھا کہ فروز سنز والوں نے آپ کے والد صاحب کو خط لکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بولیں کہ اپنے قلم کی جو نوک ہے وہ ذرا دھیمی رکھیں؟ تو اس مضمون کے اندر کیا خاص بات تھی؟ ایسا ہی تھا، میں نے پڑھا تھا اس دور میں جب 11-12 سال کے تھے ہم. جی جی بالکل. تو میں تو آج خود پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ امی کی لائبریری سے ہی تب یہ اینا کیرینینا اور وار اینڈ پیس جو ٹالسٹائی کے ناول بالکل یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. بچوں کی کتابیں تو دور کی بات ہے، اور اسلم رائی اور نسیم حجازی پڑھنے کے بعد عالمی ادب کی طرف آپ مڑ گئے. یہ ایک گدھے کی کرشن چندر کی گدھے کی سرگزشت وغیرہ یہ ہم پڑھ چکے تھے. جی جی. تو پھر لکھنا شروع کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بہت سی لکھی. میری پہلی تحریر جو ہے 10 سال کا تھا جب مشرق اخبار میں میری چھپی تھی. اس میں یہ ڈیبیٹ تھی کہ جی آپ کو اپنی ماں پسند ہے یا فادر پسند ہے، آتے ہیں تو وہ کیوں؟ تو میں نے لکھا تھا کہ میرے فادر مجھے اس لیے پسند ہے، حالانکہ میں ماں کے پاس رہتا تھا. جی جی. کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے. تو وہ بابا جان پیتے تھے. تو وہ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو یہ کانشیس نہیں کرنا کہ جی آپ نے جھوٹ بولا، تو میں سگریٹ ہی چھوڑ دیتا ہوں. زبردست. تو انہوں نے سگریٹ ہی چھوڑ دیا. کتے جو تھا وہ مضمون میں نے لکھا تو وہ اللہ جل نصیب کرے ہمارے تو مینٹور تھے بچوں کے ادیبوں کے، سعید لق صاحب جو ایڈیٹر تھے فیروز سنز کے. تو بہت ہی لیجنڈ ہیں وہ بچوں کے ادب میں، جن کا حافظ جی مجموعہ ایک ہی کافی ہے ان کی کتاب جو ہے. تو وہ انہوں نے میری مدر کو خط لکھا. انہوں نے کہا جی اس بچے کا مائنڈ جو ہے وہ مزاح کی طرف لے جائیں، یہ تنقید کی طرف جو ہے نا، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تنقید جو ہے نا وہ. تو وہ میرے لیے آج بھی وہ الفاظ جو ہیں وہ ایک سب سے بڑے میٹر. اس جیسا کوئی مضمون تھا پطرس بہاری کا؟ پطرس بخاری نے لکھا تھا کتے کے لیے، لیکن میں نے تو ڈیفینیٹلی زیادہ پڑھا ہوگا انکانشیسلی میرے ذہن میں امپریس بھی ہوں گا. اس کو ریلیٹ کیا انہوں نے سعید لق صاحب نے، مطلب جو ہے نا جی، یعنی آپ نے یہ سوچ کے نہیں لکھا لیکن انہوں نے ریلیٹ کر دیا فروز سنز والوں نے. انہوں نے ریلیٹ کیا. ہاں جی. اچھا، آپ کی ایک کہانی ہے بگڑا بندر. ہاں جی. یہ آپ نے کون سے ادب سے آپ نے ترجمہ کی ہے؟ یہ انگلش ادب تھی، اینر بلیٹن کی کہانی تھی. جی جی. انسپیچبل مونکی اور کیا اس کا نام تھا. تو یہ تعلیم و تربیت میں میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی اور پھر ریکارڈ ہو گیا. مطلب جو ہے نا جی پہلی کہانی کسی نئے رائٹر کی، آپ دیکھیں نا لاسٹ میری کہانی 1978 میں چھپی. جی جی. اس کے بعد 2013 میں چھپنی. تو اتنے سال 35 سال کے بعد پہلی کہانی چھپنی، اور اس کے بعد مسلسل 100 کہانیاں تعلیم و تربیت پاکستان کے سب سے بڑے رسالے میں چھپنی. تو یہ سم کائنڈ آف ریکارڈ ہے کہ ایک ان نون رائٹر جس کی پہلی کہانی تعلیم و تربیت میں چھپے پھر مسلسل 100 ماہ تک چھپے. آپ نے جو بچوں کی کہانیاں لکھنے کی شروعات کی تو آپ نے جو ترجمہ نگاری ہے وہاں سے کام کیا. تو یہ آپ کے ذہن میں کس طرح آیا کہ پہلے میں ترجمہ کروں یا تب آزادی شروع؟ نو وے. مطلب میں نے تو کہانیاں اس وقت لکھی جب اتنی انگلش مجھے آتی نہیں تھی. مطلب آپ دیکھیں نا 10 سال کا، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 10 سال کی عمر میں میری پہلی تحریر شائع ہوئی تو کون سی کلاس میں ہوں گا میں؟ مطلب چھٹی میں یا 5ویں چھٹی یا 7ویں چھٹی میں ہوں گا. جی جی. تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ بڑی انگلش کی کتابیں تو ہم نہیں پڑھتے تھے. تو یہ ساری تباداتی تھی. جب میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا نا جی، تو تعلیم و تربیت میں میری پہلی کہانی شائع ہوئی. اس کے بعد میں نے دوسری کہانی شاہد اور اس کے دوست کے نام سے بھجوائی تعلیم و تربیت کو. جی جی. تو ایک اینل، میں اب کسی کا نام نہیں لیتا لیکن وہ بڑے امپورٹنٹ صاحب تھے. جی. تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھا اور بڑا خفیہ خط لکھا انہوں نے فیروز سنز کو کہ دیکھیں جی آپ یہ ایک SHO کی کہانی آپ نے لگا دی ہیں تعلیم و تربیت میں. جی جی. تو وہ جو ڈکیتی کر رہے ہیں بندے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میاں والی کے پٹھان ہیں. تو آپ کا رسالہ تو میاں والی کے پٹھان خریدیں گے. تو مجھ سے وہ ایکسپلینیشن ہوئی تو میں نے کہا جی میں تو بطور SHO آپ کے سارے رائٹر جو ہیں وہ یہ پریویلیج نہیں ہے کہ وہ SHO لگے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے میں ان سے ڈفرینٹ ہوں، میں SHO لگتا ہوں. میری جو پرسنل کہانیاں ہیں جو میں بچوں کو سنا سکتا ہوں، بالکل. تو وہ اب اگر میاں والی کے پٹھانوں نے یہ کی ہے واردات تو میں نے انہی کو لکھنا ہے، پھر میں کسی اور کو کیسے لکھ سکتا. تو تب پھر میں نے دیکھا کہ بچوں کا ادب جو ہے وہ ایسی کہانیاں، دنیا کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں جن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے رائٹر پڑھتے نہیں. باہر کا ادب جو ہے تو وہ اتنی لوک کہانیاں، فوک کہانیاں اور ملک کی کہانیاں تھیں کہ وہ اکراس دا بارڈر کسی بھی ملک میں اپنے استعمال کے لیے وہ یوز ہو سکتی. تو میرے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے مشنز کیے تھے، 3 مشن UNO کی، بوسنیا، کمبوڈیا اور نمیبیا. تو وہ ساری دنیا میں نے دیکھی تھی اکراس دا بارڈر. پھر وہ میں نے کہانیاں ڈھونڈی اور ایسی کہانیاں جن کا رائٹر کوئی نہیں، وہ ماں بولی کہانیاں. تو وہ ماں بولی کہانیاں ہمارے بچوں تک بھی جانی چاہیے. ان کا پھر میں نے ترجمہ کیا.
تبازات میرے کئی اب میری پہلا جو UBL لٹریری ایوارڈ ہے وہ میری تبازات کتاب پہ. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر آپ نے 500 سرکاری اسکولوں کی لائبریریاں مفت میں ٹھیک کروائی اپنے خرچے سے, اور ساتھ میں آپ نے ان کے اندر کتابوں کا بندوبست بھی کیا. تو یہ جذبہ جو خیر سگالی ہے, اس کا اشتیاق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ ہاں جی, وہ صرف ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نہیں, فیصل آباد, جھانگ, چنیوٹ اور ٹوبہ جو میرے رینج کے اسکولز ہیں, مطلب جہاں بھی میں SHO لگتا تھا تو ڈیفینیٹلی وہ میرے لیے ایکسیسیبل تھے اسکولز. تو جب میں الکوہلک نہیں تھا, یا میں جو بری عادتیں ہوتی ہیں, خیر وہ اس انٹرویو میں نہیں, مطلب یہ کہ جو بھی بری عادات تھی وہ مجھ میں نہیں تھی, تو میرا پیشن بھی یہی تھا. بالکل. تو میں نے کسی شرابی سے تو یا اشتہاری سے تو بات نہیں کرنی تھی. جب میرا دلی مطلب کتابوں سے تھا, تو پھر میں نے کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس ہی جا کے بیٹھنا تھا. زبردست. پھر جب میں وہاں جاتا تو میرے لیے ایزی تھا کہ بجائے میں کسی تھانے میں آنے والے کسی امیر آدمی سے کہوں کہ جی میرے اپنے بینیفٹ کے لیے کچھ کر دیں. تھانے کے لیے بہت ساری کنسٹرکشن کرواتے تھے تھانے کے بینیفٹ کے لیے, اور جو کچھ اور کو والنٹیئر ہوتا تھا اسے کہتے تھے جی کہ مہربانی کریں یہ بچوں کی لائبریری ہے. یعنی اس میں مخیر حضرات بھی شامل تھے, ان کو بھی شامل کیا. پھر یہ ہے کہ کوٹ شاکر ایک تھانہ ہے خوشاب کے راستے میں, فیصل آباد کا ہوا جنگ کا آخری تھانہ ہے, تو وہاں میری پوسٹنگ ہوئی. تو وہ دریا کے بالکل ساتھ ساتھ اسکولز تھے, تو وہ جب بھی دریا سیلاب آتا تھا تو وہ اسکولوں میں بھی آ جاتا. تو پھر میں نے ڈیجیٹلائز کروائی لائبریریز اور ان کو ریکارڈ, ادروائز وہ ہر سال جو ہے نا وہ آدھی کتابیں ضائع ہو جاتی. اچھا, بچوں کے ادب کے اوپر احمد عدنان طارق صاحب کی اب تک کتنی کتابیں آ چکی ہیں, اور احمد عدنان طارق صاحب کو کتنے ایوارڈ مل چکے ہیں اب تک؟ میں نے پہلی کتاب میری آئی ہے 2013 میں, تزئین التسلیہ, اور اب تک میری 50 کتابیں شائع ہو گئی ہیں. زبردست. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو میری 50 کتابیں ہیں وہ ایسے نہیں کہ جی جہاں سے مرضی, پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں, پبلشنگ ادارے ہیں, انہوں نے مجھے چھاپا ہے. آئی کین نیم دیم. نستعلیق پبلیکیشن سے میری پہلی کتاب شائع ہوئی, اور بعد میں 8-9 چھپی. جیلم بک کارنر علم و عرفان کی طرف سے, نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے, اس کے بعد مکتبہ جدید کی طرف سے, مشتاق بک کارنر کی طرف سے, چلڈرن پبلیکیشن کی طرف سے, اٹلانٹس پبلیکیشن کی طرف سے کراچی سے, مطلب جتنے بھی آپ کے بڑے ادارے ہیں بالکل سارے سبھی نے مجھے چھاپا. اور پھر میں یہاں ایک ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی میری کتاب مطلب وہ کلیم کر سکتا ہے اس بات پہ, کوئی بھی میری کتاب وہ میں نے پیسے دے کے نہیں چھپوائی. زبردست, مطلب اپنی مرضی. ہاں, آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں اس پہ حیران ہوں کہ جی لوگ پیسے دے کے. اچھا, پھر یہ ہے کہ پہلی کتاب اوکے, پبلشر بھی بیچارہ زارا, اس نے بھی کتابیں بیچی نہیں. اگر آپ ان نون, اگر آپ فنڈ کرتے بھی ہیں تو اوکے, لیکن اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی کتاب جو ہے اگر تب بھی آپ پیسے دے کے چھپواتے ہیں تو پھر آپ کوئی اور کام کر لیں. اگر 5ویں کتاب پہ بھی آپ کو کوئی پبلشر آفر نہیں کرتا, آپ کی کتابیں بک نہیں رہی, تو پھر کچھ اور کریں. دیکھیں اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے, پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو ایڈیٹرشپ ہے وہ ختم ہوگی. جب آپ پیسے دے کے کسی پبلشر سے کتاب چھپواتے ہیں تو وہ ایڈٹ نہیں کر سکتا, آپ جو بھیجیں گے وہ چھاپے گا. ایک تو اس سے ادارے کا نام خراب ہوتا ہے, دوسرا بچے جو کتاب نہیں لکھ رہے ہیں ان کا بھی. تو 50 کتابیں ہوگی جی. باقی جو میرے امپورٹنٹ ایوارڈز ہیں وہ میں 3 دفعہ نامینیٹڈ ہوں, 3 کنزیکٹیو ایئرز نیشنل یہ UBL لٹریری ایوارڈ کے لیے. 2020 میں ونر تھا, جوائنٹ ونر تھا, زارا ممتاز صاحبہ تھیں اور میں جوائنٹ ونر تھے. 2021 میں رنر اپ تھا, اور 2022 میں اب دوبارہ ونر ہوں جی. یہ سب سے امپورٹنٹ. زبردست. تو ابھی جو پبلشر ہیں, مطلب آپ کا ذریعہ آمدن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا بس فری آف کاسٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, بچوں کے ادب سے آپ پیسے نہیں کما سکتے جی. بچوں کے ادب سے شاید یہ میں ایک ہی رائٹر ہوں جو کو پیسے لے رہا ہے, ٹھیک ہے جی. مطلب سریر پبلیکیشن کی طرف سے مطلب رائلٹی ملی, اس طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن والے تو دیتے ہی دیتے ہیں. تو لیکن یہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو آپ نے اپنی آخرت کے لیے یا اپنے ایک سوشل ورک کے لیے آپ نے کرنا. اللہ تعالیٰ کا دیا سارا کچھ ہے. پہلے میں جاب میری دیکھیں, میرا تو مجھے تو ویسے ہی شاباش دینی چاہیے. آپ کے جتنے رائٹرز ہیں وہ کتابوں سے منسلک ہیں, کوئی ٹیچر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تو اس فیلڈ میں بیٹھ کے اگر آپ لکھیں گے تو شاید اتنا مشکل نہیں ایز کمپیئر ٹو میرے معاشرے میں, جہاں میں بطور SHO گولیاں مارنی, گولیاں کھانی, اشتہاریوں کے پیچھے جانا, انتہائی فضول لوگوں سے, مرڈر سے ملاقات, اور اس کے بعد بچوں کی کہانی لکھنی, یہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں آخری 10 سال جو ہے
اس میں میں نے میری کوئی 50 کتابیں جو ہیں وہ SHO لگے ہوئے میری یہ کتابیں چھپی ساری. ماشاءاللہ زبردست. اچھا سر, محکمہ پولیس کی طرف سے کبھی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی آپ کی؟ جی میرے IG صاحب جو ابھی پریزنٹ IG صاحب ہیں عثمان انور صاحب, جی جی, لاسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ انہوں نے میرے DPO صاحب کو فورسبلی کہا, انہوں نے کہا یہ اتنا پڑھا لکھا بندہ, اور تو اس کی پوسٹنگ انہوں نے اپنی مرضی سے میری کروائی. جی جی, اسی طرح رانا عمر فاروق صاحب میرے DPO تھے ٹوبا, تو انہوں نے میرے اعزاز میں ایک تقریب کروائی پولیس لائن میں. جی جی. اچھا, اس کے بعد ہمارے بہت ہی زبردست پولیس آفسر ہیں آپ کے لگے ہوئے ہیں, وہ گجرانوالا رینج کے CPO ہیں رانا یاز سلیم. بالکل. تو بیسیکلی وہ فیصلہ آباد سے بلانگ کرتے ہیں. جی جی. تو مطلب ہی از ویری کائنڈ ٹو می, ہمیشہ وہ اپریشیٹ کرے. پھر ہمارے IG جو اس وقت FIA ہیں غلام رسول زاہد صاحب, بالکل ٹھیک ہے جی, وہ خود بھی لکھتے ہیں بچوں کے لیے, اور ان کا وہ نظر کرم بھی. اسی طرح جب میں پولیس میں بہت شروع میں تھا تو عاملے صاحب ہمارے SP رہے ہیں ادھر, اور وہ IG ہو کے بلوچستان, یا ہاں بلوچستان میں ریٹائر ہوئے ہیں, تو یا KPK میں, تو ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے, وہ بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آفتاب پھلروان صاحب, مطلب لاہور میں ابھی وہ CIA SP ہیں, وہ جب میرے SP تھے تو انہوں نے میرا بہت خیال کیا. ملک احمد رضا طاہر صاحب, مطلب وہ ہمارے CPO رہے ہیں لاہور. تو مطلب بہت سے نام ایسے ہیں پولیس میں جو خاصا زیادہ جنہوں نے اپریشیٹ کیا, اور پولیس میں ایسے بھی ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے, جن کو مجھے جا کے ایکسپلین کرنا پڑا کہ سر میں اس وقت کہانی نہیں لکھ رہا ہوتا جب کوئی ڈکیتی ہو رہی ہوتی ہے, تو سارا اس وقت تو میں کام ہی کر رہا ہوتا ہوں. اگر میں اپنا یونٹ سنبھال لیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے کوئی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں کوئی اور کام کرنے کے بجائے لکھ لیتا ہوں. سر میں 2 دفعہ IG صاحب سے ملا ہوں, ہاں جی, عثمان انور صاحب سے. ہاں جی. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر پولیس کے جتنے بھی وہ لوگ جو ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہاں جی, تو ایک تو سر یہ کہ ایک اتنی بڑی تقریب ہو کہ تمام لوگوں کو اکٹھا بلایا جائے اور لوگوں کو, عوام کو یہ دکھایا جائے کہ یہ پولیس کا مثبت چہرہ ہے. ہاں جی. دوسرا کوئی ادبی سوسائٹی ہونی چاہیے پولیس کی, جو بالکل نہیں ہے. ہاں جی. تو اس حوالے سے انہوں نے حامی تو بھری تھی, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. نہیں, اگر آپ کا انٹرویو IG صاحب سن رہے ہیں تو وہ ہی نوز می ویل. تو ظاہر جو میں نے کرائٹیریا بتایا ہے, تو آپ دیکھیں نا, اگر وہ مجھے کوئی ٹاسک دے دیں آپ کو, نہیں کوئی مجھے وہ ایوارڈ نہیں دیتے یا وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, تو پھر کسی اور اپریسیشن کا ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور بھی اپریشیٹ کرے گا. اب اس سے ہائی لیول پہ, اس سے زیادہ لیول پہ تو کوئی کام نہیں کر سکتا جو میں تنہا جو میں نے. زبردست, یہ بہت بڑا کام ہے, اور بچوں کے ادب کے حوالے سے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, کوئی 3000 سے زیادہ تو میری کہانیاں شائع ہو گئی. بالکل. تو اب ایک اور ٹاسک ہے, اب ان جو کہانیاں ہیں ان کو ایک YouTube چینل کے ذریعے, اب بچوں کو ویژولی اگر وہ کہانیاں پسند ہیں تو وہ جو چھپی ہیں ان کا فائدہ تو تب ہے کہ اگر وہ اینیمیشن کے حساب سے بھی ان تک پہنچے. تو اب یہ کتابیں جو ہیں وہ شاید اتنی پر اثر نہیں رہیں جتنی مطلب جو ہے نا جی وہ ہمارا وہ YouTube چینل, تو وہ بھی 5-6 سال سے میں کنڈکٹ کر رہا ہوں. اچھا, پھر جو میری اینیمیشنز بنا رہا ہے بندہ, جی جی, وہ بھی پولیس کانسٹیبل ہے. زبردست. اور روڈالہ تھانہ میں کانسٹیبل ہے, علی رضا اس کا نام ہے. اینڈ وہ جو کام کر رہا ہے, آپ دیکھیے گا ابھی میرا YouTube چینل احمد عدنان سٹوریز کے نام سے ہے. جی, تو آپ دیکھیے گا کتنی خوبصورت اس نے وہ اینیمیشن کی. زبردست. اچھا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کے اوپر کوئی تحقیقی کام ہوا, کسی مقالے کے اوپر جو ہے وہاں پہ پروگرام ہوا تھا, یہ پروگرام کس نے منعقد کیا تھا, کس حوالے سے تھا؟ نہیں, مجھے بلاتے ہیں جلال پور جٹا یونیورسٹی والے جو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی, ڈاکٹر رشید صاحب ہیں, ڈاکٹر غلام علی صاحب ہیں. تو وہ 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے بلایا, اور سنڈیکیٹس والا انہوں نے مجھے وہ دیا پروٹوکول بھی. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میرے اوپر تھیسس ہوا ہے MPhil کا. جی, زبردست. اور 3 MPhil کے تھیسس مجھ پہ ہو گئے ہیں. ایک باجوڑ میں ابھی ہو رہا ہے, تو وہ مجھے بہت خوشی ہے کہ باجوڑ جیسے علاقے میں, یہ بیکورڈ ایریا, اور وہاں پہ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ 2 تھیسس ہوئے؟ ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ایک فیصل آباد GC یونیورسٹی, فیصل آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اور تیسری پڑا ہوا ہے میرا خیال ہے لاہور سے ہے. آپ کی سر 50 کتابیں, آپ کے اوپر PhD لیول کا کام ہونا چاہیے, یہ بہت بڑا کام ہے. میری کتابوں پہ نہ ہو تو ان کتابوں پہ, اس لائبریری پہ تو ہونا چاہیے نا جی. آپ دیکھیں یہ اتنا متنوع قسم کا
کام ہے بچوں کے ادب کا, تو اس کو تو وہ ڈیجیٹلائز بھی ہونا چاہیے اور اس پہ PhD بھی ہونی چاہیے. ان کو کیٹیگری وائز جو ہے وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے. ایک کلک سے مطلب جو ہے نا جی ہر کتاب آپ کی اویلیبل ہونی چاہیے. تو اب میں نے تو اتنا کام, اب دیکھیں نا یہ جو کتابیں میں نے کلیکٹ کی ہیں, میں مڈل کلاس سے ہی بلانگ کرتا ہوں, ابھی مڈل کلاس سے ہی ہوں, تو مور دین واٹ ایور آپ جو ذہن میں سوچ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ قیمت آئی ہیو پیڈ فار دیٹ. تو اب میں اس لیول پہ تو نہیں, اب میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفسر ہوں, ظاہر میں نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے, اب میں زیادہ پیسے اور تو انویسٹ نہیں کر سکتا, تو اب ڈیفینیٹلی میری مدد. بالکل, یہ جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا, موبائل میڈیا کا دور ہے, اور کتاب کے ساتھ کسی کا عشق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اب لوگ بڑے اس بات پہ رش کرتے ہیں کہ جی ان کا جی وہ دیکھیں جی ایک فرینچائز, ان کا ایک انٹرویو آ گیا, تو میرے پہ تو یقین کریں کوئی چینل رہ ہی نہیں گیا, مطلب کو 50 چینلز نے میرے وہ انٹرویوز کیے ہیں, سارا کیا ہے. تو مطلب جو ہے نا اتنی پروجیکشن جو ہے وہ دوسرے چینل سے ہو گئی ہے. تو میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی چاہیے, میں جاؤں گا کل پرسوں انشاءاللہ. RPO صاحب جو ادھر لگے ہوئے ہیں, ذیشان اصغر صاحب, ان کے انڈر میں نے کام بھی کیا ہے, تو میں کچھ کتابیں لے کے جاؤں گا, ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات کا ہے پروگرام. زبردست. اچھا سر, یہ جو سوشل میڈیا اور موبائل میڈیا کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو انہوں نے سوشل میڈیا نے بچوں کا پکڑ کے بیڑا غرق کر دیا. اب وہ کتاب کے ساتھ تو ان کا تعلق ختم ہو گیا بالکل. وہ موبائل کے اوپر گیمز اور یہ وہ ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو نظر ہے وہ نظریں ان کی خراب ہو چکی ہیں. تو بچوں کو دوبارہ کتاب کی طرف کیسے لے کے آ جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر, آپ کے جو میلے ہیں, کتب میلے, جی جی, ان میں سب سے زیادہ بکری جو ہے بچوں کی کتابوں میں. زبردست. ٹھیک ہے سر. آپ کے جو پیرنٹس ہیں مڈل کلاس کی میں بات کروں گا یا اپر مڈل کلاس, وہ امیٹیٹ کرتے ہیں اپر کلاس کو. اب اپر کلاس کے پاس تو اتنے مینز ہیں کہ وہ جب ہیری پوٹر کی نئی کتاب آتی تو وہ لندن سے منگوا لیتے. تو باقی جو اس سے چھوٹی کلاسز ہیں, وہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کنٹمپریری ادب جو ہے نا وہ ہو. تو وہ پھر جب ادھر ڈھونڈتے ہیں تو بہت اچھی خوبصورت کتاب چھپی ہو وہ لے لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر اگر میٹیریل نہ ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایڈیٹر کے بغیر چھپی ہوں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ دوبارہ نہیں آتے اس طرف. تو ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی دکان سے جو سودا بک رہا ہے وہ دوبارہ اس کی ری سیل بھی ہو. جو آپ کی دکان پہ ایک دفعہ آئے وہ دوبارہ بھی آئے. ون, یعنی آپ کی کتاب بہت خوبصورت بھی ہونی چاہیے, جاذب نظر بھی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر میٹیریل بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. اب دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے, اگر آپ سوشل میڈیا سے بچوں کو نکال نہیں سکتے, تو پھر سوشل میڈیا پہ آپ کے جو اتنے چینلز ہیں, آپ کسی گوگل کر کے دیکھ لیں, آپ کو اتنے چینل ملیں گے جس میں ایک ایک جو ہے سٹوری اس پہ ملینز ویوز ہیں بچوں کے. تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کی بھی اگر آپ کی کہانی اچھی ہے یا آپ کی اینیمیشن اچھی ہے تو بچے بالکل بچوں کی جو کہانیاں ان کو ڈیجیٹل کر دیں, اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. مقصد تو بچوں کی تربیت کرنا ہے نا جی. تو وہ جس حال میں بچے پسند کریں. اب بچہ جو ہے بہت چھوٹا, جو میری آڈینس ہے وہ تو 5 سال سے 10-11 سال دی ہے. اب 5 سال کے بچے کو ہم نے اور کیا سمجھانا ہے. تو وہ جب میری گود میں ہو اور میں نانی دادی بنا ہوں, میں اس کو جیسے وہ کہانی سنا رہا ہوں, تو اس میں فل سٹاپ میں لگا دوں کہانیوں میں اور میں کامیں لگا دوں, تو وہ بچے تو آنکھیں کھول کے سڈنلی سوال کرنا شروع کریں گے. تو میں وہ روانی میں وہ ایک بیانیہ انداز میں اگر وہ میں کرتا ہوں, تو وہ بچے جب میرے ٹرانس میں آ جاتے ہیں اور سونے, تب پھر میں ان کو کوئی مورل لیسن دینا ہوتا ہے, جو وہ ایسے نہیں کہ وہ نصیحت کے طور پہ لیں, وہ ویسے ہی مطلب انکانشیسلی لے لیں. تو وہ جب بڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی عادت کا حصہ بنے گا, اس سے وہ اچھے انسان بنیں گے. اچھے انسان بنیں گے تو اچھے مسلمان ہوں گے ہی وہ. بالکل, آپ کی جو کہانیاں میں نے ان کو پڑھا ہے, ان کی زبان انتہائی سیدھی سادی, اسلوب سادہ ہے, اور آپ کی کہانیاں کے جو کردار ہیں وہ مجرد ہیں. یہ معاشرے کے اندر ایسے کردار ہمیں دائیں بائیں نظر آتے ہیں. تو یہ جو منظر نگاری ہے یہ آپ کی کرشن چندر کی کہانیوں کے قریب ترین ہے. تو کیا آپ کرشن چندر سے متاثر ہیں؟ بالکل نہیں, میں نے تو کرشن چندر صاحب کو صرف وہی پڑھا نا جو ان کی بچوں کی کتابیں ہیں. جی جی, مطلب ڈیفینیٹلی نیل کمل ہے, یا مطلب وہ میرے پاس ہیں کچھ کتابیں. میں اگر امپریس ہوں تو میں اپنے ان اساتذہ سے امپریس ہوں جو فیروز کی طرف سے لکھتے تھے. جی جی, اور میں اگر آپ کے نا کاپی کرتا ہوں تو کاپی میں کرتا ہوں اللہ جل نصیب کرے محمد یونس اسرف صاحب کی. اشفاق احمد خان صاحب ہمارے زندہ سلامت میرے بھائی ہیں, وہ آج کل بھی فعال ہیں بچوں کے لٹریچر کی طرف سے. تو ان کے فادر تھے ننکانہ سے تھے, وہ بہت ہی متنوع قسم کے بچوں کے رائٹر تھے. تو میرے وہ آئیڈیل تھے. باقی مقبول جہانگیر صاحب ہیں,
حسن ذکی کاظمی صاحب ہیں, یہ ہمارے عزیز اسری صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ذکیہ بلگرامی تھیں, ٹھیک ہے جی. مطلب بہت سے رائٹر ہمارے ایسے ہیں, سید ذاکر اجاز, سیف الدین اسام, مطلب کتنے سارے لوگ تھے جو ایک ساتھ لکھتے تھے, سلیم احمد صدیقی صاحب. تو یہ سب جو تھے ان رائٹر سے میں سب سے امپریس. زبردست. آپ کی جو مشہور کہانیاں ان میں ماسی بنی جج, جل پری, نواب صاحب کے زرافہ, منی, ماس کی سیٹی, دو بادشاہ, اچھا سا بکرا خرید لائیں, پتنگا, مرچیں, مچھیرا, انجان راستہ, بگڑا بندر, یتیم, ایک تھا گونگا, اور برف کی ملکہ, اور طوفان وغیرہ. تو ان کہانیوں کو کیا ہم عالمی ادب کے مقابل کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس لیے ان کو کمپیریبل قرار دیتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھ کے لکھی ہے. دیکھیں, جب آپ نمبر 1 پہ چلے جاتے ہیں پاکستان میں سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب میرا کوئی رائیول نہیں رہا یا میرے لیول کا کوئی رائٹر اور نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد انفینٹی آ جاتی. یا اللہ تعالیٰ ہے, یا آپ نے اوپر سے جب آپ نمبر 1 سلاٹ پہ ہو, یا پیچھے کی طرف آنا ہے, اس سے آگے تو کوئی سلاٹ نہیں نا. تو پھر جب پاکستان کے اندر آپ کا کمپٹیشن نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں ہوں, میں ان رائٹرز کی بات کرتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ بڑے ٹاپ کے رائٹر ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ساری دنیا کا ادب جو ہے اس کو بھی پڑھیں. اچھا, اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر خدا کا واسطہ جو ترجمہ نگار ہیں ان کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تو پڑھ کے انہوں نے ترجمہ کیا نا جی. تو آپ کا کمپٹیشن جب پاکستان میں اردو کے کسی اور رائٹر سے نہیں رہا, پاکستان کے کسی اور رائٹر سے نہیں رہا, تو آپ پھر اپنا مقابلہ کریں ان لوگوں سے جو باہر کے ملکوں سے ہیں, جو ہمارے سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. وہ جو ادب تخلیق کر رہے ہیں, لیکن وہ پڑھنے سے ہی آپ کمپیئر کریں گے نا. اگر آپ کتاب پڑھیں گے بھی نہیں اور آپ ان کے بارے میں جانیں گے بھی نہیں, پھر آپ کمپٹیشن کیسے کریں گے؟ تو میں نے تو آپ کو پتہ ہی, میں نے آپ کو بتایا کہ سارا جو اینڈ ملیٹن کی 800 کتابیں ہیں جو چھپی ہیں, وہ ساری کی ساری ادھر پڑھی ہیں. اسی طرح ہارڈی سیریز جو ہے, اسی طرح میں نے پچھلے دنوں 5 ترجمے بھی کیے ہیں. کوئی 13 ناول چھپے تھے, 3 ننے سراغساں کے نام سے فیروز میں. تو وہ الفریڈ ہچکاک کی کمپنی سے چھپے تھے, اس لیے وہ الفریڈ ہچکاک کے ہی ہو گئے. ویسے ان کا رائٹر جو تھا وہ رابرٹ آرتھر تھا, اور ہمارے مقبول جہانگیر صاحب اور سلیم احمد صدیقی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا تھا. بیسیکلی وہ 40 ناول سے, وہ سارے ناول میں نے گیدر کیے. اب 5 ناول ان کا میں نے آگے ترجمہ کیا ہے. تو مطلب اچھی چیزیں جو ہیں وہ تبادات ملیں بچوں کو, تب بھی فائدہ ہے, اور ترجمہ ہو, اور ترجمہ ایسا جو ان کے فائدے کا ہو. ٹھیک ہے, اصل میں بچوں کا ادب کے ساتھ جڑنا جی سب سے وہ نہیں دیکھتے کہ رائٹر کون ہے, یا ترجمہ ہے یا نہیں ترجمہ. یہ بچوں کے دیکھنے کا کام نہیں. ہاں, آپ بہت ہی پسند کیے جائیں تو پھر وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کہانی تو کسی اور رائٹر کی کہانی ہے, پہلے بھی اس طرح کی کہانی میں, پھر وہ شاید آپ کی طرف ہوتے ہیں اٹریکٹ. ادروائز ان کو کیا, ایک میگزین وہ پڑھتے ہیں تو وہ سبھی کی کہانیاں پسند کرتے ہیں, پھر ان کے فیوریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ سبھی رائٹر جو ہیں ان کی کہانیاں ایک گلدستے کی طرح, پھولوں کی طرح وہ ایک گلدستہ بنتا ہے, تو پھر وہ بکتا ہے میگزین. زبردست. اچھا سر, جو لوگ جن کا تعلق محکمہ پولیس کے ساتھ ہے اور وہ ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی وہ میرے تو وہ ساتھی بھی ہیں. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ, اب چلے میرا ہی ایگزامپل کر لیں, میں 38 ٹائمز یا 39 ٹائمز ایس ایچ او, کیونکہ ڈی ایس پی تو بہت ہی آخر میں تھا, تو 38 ٹائمز ایس ایچ او لگنے میں جو میں نے تفتیشیں کی. اب میں جب ریٹائر ہو گیا ہوں تو جن لوگوں کے ساتھ مطلب میں منسلک تھا, مدعی ملزمان, شاید انہوں نے مجھے یاد رکھا ہو. تو وہاں کے جو لوگ ہیں, اب میں 1994 میں ایس ایچ او مسن تھا, تو مجھے ڈی پی او صاحب نے بلایا, اللہ جنرل اسپیکر ناصر صاحب تھے, ان کا کیا نام تھا, جو کے پی میں بھی آئی جی رہے ہیں, ناصر درانی صاحب. تو وہ ان کی بھی پہلی ڈی پی او شپ تھی. تو میں 18 تاریخ میں تھا, انہوں نے مجھے بلایا کہ جی عدنان, میں نے آپ کی اچھی ریپوٹیشن کی وجہ سے آپ کو مسن لگایا. تو وہاں 37 پی اوز ہیں, ایک کیٹیگری سے, اور وہ 2 گروپس ہیں. تو وہ ایک جاتے میں نے ایک گروپ پہ ریڈ کیا, وہ ان کے ساتھ میرا وہ انٹریکشن ہو گیا, مقابلہ ہو گیا. دوسرے گروپ نے دیکھ لیا اس کو, وہ رات کو 18 اشتہاری پیش ہو گئے جو جن کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہوا تھا.
اگلے دن وہ صبح جن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہیں پتہ چل گیا کہ جی دیکھیں جی ہمارا مخالف گروپ پیش ہو گیا اور ہم تو لڑے بھی ہیں ایس ایچ او کے ساتھ، تو ہم تو مطلب پرابلم ہوگا. وہ 19 بندے اگلے دن پیش ہو. تو ود ان 72 آورس آف مائی پوسٹنگ جس ٹاسک کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ 37 کے 37 اشتہاری جو میں نے ناصر درانی صاحب کے پیش. اب یہ اتنی بڑی میت تھی کہ اس کے بعد میں نے بڑی اچھی پوسٹنگ کی. مے بھی اس دور کے کچھ لوگ مجھے یاد کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن نئے ایس ایچ اوز آتے ہیں، ان کے نئے کارنامے ہیں، وہ اور ڈگنیٹی سے کام کرتے ہیں، وہ بات ختم ہوتی جاتی ہے، وہ ذہنوں میں رہ جاتی. یہ کتابیں جو ہیں یہ میرے جانے کے بعد بھی جو ہیں یہ کتابیں انہوں نے تو رہنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس لیے میں پھر یہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہمت جو ہے وہ جتنی ایجوکیشن تھی تو میں اس لیے بھی ریوائیو کرنا چاہتا تھا کہ چلیں جب میں جاؤں اس دنیا سے تو میرے بچوں کو کہا جائے کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے بچے. تو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جو میرے خیالات ہیں ذرا آپ کے بھی وہی خیالات ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک الہامی سی چیز ہے. یہ کسی پیسے کے لیے یا کسی لسٹ کے لیے تو ہم نہیں کرتے. ویسے تو پولیس والوں پہ ایلیگیشنز لگتے رہے، شاید یہ وہ چیز ہے جس میں یہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتا کہ ہمیں کوئی لالچ. یہ تو والنٹری ہم کرتے ہیں نا جی، تو اس کی اپریسیشن بھی زیادہ ہے. اچھا سر، زیادہ تر جن لوگوں سے میں مل رہا ہوں جو پولیس میں اور ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سروس کے دوران جو معاملات دیکھے ان کو کہانیوں کی شکل میں لکھا ہے. تو کیا انسپیکٹر احمد عدنان طارق نے سوچا کبھی کہ وہ اپنی آپ بیتی لکھیں، یا وہ قصے جو دوران ایس ایچ او شپ ان کے سامنے آئے وہ ان کو کہانی کی شکل میں لکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک کتاب تو لکھی ہے، ظاہر میں کتاب انہی تفتیشوں پہ لکھ سکتا ہوں جن کی جوڈیشل سارے معاملات ہو چکے ہیں، انکوائریز ہو چکی ہیں. تو ایک کتاب تو پڑھی ہے میری احمد عدنان ایز ایس ایچ او کے نام سے. تو اس کے علاوہ نا مزہ نہیں آتا. میں اگر وہ اپنی آپ بیتی لکھوں نا یا میں وہ اپنے کارنامے لکھوں، ایک تو اس میں بوسٹنگ کا ایلیمنٹ آتا ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ میں اسے وہ کوئی تخلیقی عمل نہیں کہتا، کیونکہ وہ میری جگ بیتی کہانیاں ہیں اور مجھ پہ گزری ہوئی ہیں، تو میں ان کو ریوائیو ہی کروں گا. وہ کوئی تخلیقی کام تو ہے نہیں. تو اللہ کا فضل ہے جو یہ کہانیاں لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وردان ہے کہ چلیں وہ چھوٹی سی بالکل مائنر سی ایک دیتے ہیں تخلیقی قوت، جس سے ہم کوئی نئی کہانی جو ہے، یہ تو اللہ کا وصف ہے نا جی، تخلیق کرنا. تو اگر اتنا بڑا ان کا وصف جو ہے خدا تعالیٰ کا، اگر وہ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے تو یہ زیادہ بڑی بات ہے. اچھا سر، ابھی بلوچستان کے اندر غیرت کے نام پر ایک خاتون اور اس کے خاوند کو قتل کیا گیا ہے. تو بینگ اے پولیس آفیسر، یہ آپ مجھے سر بتائیں کہ یہ غیرت کے نام پر جو قتل ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے یا کوئی ایسا فارمولہ بنا دیا جائے؟ دیکھیں جو خواتین اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں جی، اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے ایز بردر یا ایز فادر تو یو مسٹ لیٹ دیم گو. آپ ان سے قطع تعلق کر لیں نا، بالکل ان کو چھوڑ دیں، جانے دیں، وہ تو آگے ہی جا چکی ہیں. اب دیکھیں جو میری اپنی جو ایک ہے آبزرویشن، اب جو عورتیں اپنی مرضی سے یہ اس طرح کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پیچھے جو پروٹیکشن ہوتی ہے ان کے باپ بھائیوں کی، بالکل وہ ختم ہو جاتی جی. تو جب آپ بائی یور اون کسی پہ ٹرسٹ کر کے چلے تو یہ آپ کی شیئر لاکھ ہے کہ آگے آپ کی قسمت کیسے ہوتی ہے. پھر آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتی کہ جی پیچھے آپ کا جو ہے نا جی وہ لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ وہ جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ آپ کے وہ پیچھے والوں کے انفلوئنس میں نہیں ہے، وہ ان تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ نہیں بھگتنے. اب دیکھیں نا، جب آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں ایک گائے سے مشابہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہی بھینس لے کے آنی ہے جو ہماری گم ہوئی تھی، جی، تو وہ بھینس تو نہیں ہے، وہ عورت ہے. اس کے اتنی دیر تک جب تک وہ واپس آتی ہے اس کے 5 بچے ہو جاتے ہیں، جی جی. تو آپ کی کب رہتی ہے؟ وہ تو اپنے بچوں کی ماں ہے. بالکل. تو کم از کم وہ جو بچے ہیں ان کی ماں کو تو زندہ رہنے دیں، آپ کی تو جو جانی تھی چلے گئی. اور دوسری بات ہے پھر یہ کہ اگر ایک جیسا ہی کرنا ہے قانون تو پھر چلیں عورتوں کو بھی کوئی چانس ملنا چاہیے نا. جو بغیرتی مرد کرتے ہیں کوئی عورتیں بھی غیرت کھا کے کسی مرد کو کہتے کہ یہ مردوں پہ ہی لکھ دیا ہے کہ جو نئی عورتوں کو قتل کرتے جانا ہے. بندے نہیں کرتے، تھوڑی ہمت کرنی پڑے. مطلب کوئی عورتوں کو بھی 2-4 وہ بھی کوئی ڈز کریں تو شاید مطلب یہ کو ہو. یہ تو خیر ایک ہے، لیکن لیٹ ہر کو
मतलब अगर आपकी ईगो हर्ट होती है, आपकी इज्जत का प्रॉब्लम आता है, तो आप कहें जी मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक। अब सबसे पहले तो ये कि उस औरत को सोचना चाहिए हाँ। कि उसमें उसकी फैमिली की, बिल्कुल। उसके वालिदैन की इज्जत जा और रही है। अगले अगर वो consequences- नहीं सोच रही तो हाँ। फिर वालिदैन फिर को, उसको घर छोड़ वालों दें को उसके हाल। सोचना चाहिए अभी इसको जाने दे, बस ठीक है, जिन्होंने कहानी इस finish तरह करें। जाना ना प्रोटेक्शन के बगैर, उन्होंने या बच्चे पैदा करने हैं या किसी के बर्तन ही मांजने हैं, बिल्कुल ठीक है ना, फिर वो वापस ना आने दें, बस वो ओके। वो उन्होंने खुद अपनी लाइफ सेलेक्ट की है, सही। ये इज्जत एहतराम से नहीं वो जाती, ठीक है ना। तो वो अल्लाह करे उनकी वो किस्मत बहुत अच्छी हो, अपनी पसंद से जब जाएंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हीं के होंगे। सही। बच्चों के अदब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, हमारे सवालात के उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिए, तो मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, तो बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। और जो हमारी गपशप लगी वो ज़रा मेरे चाहने वालों से या जिन तक भी ये मैसेज पहुँचे, मतलब उसमें आपने मेरी मदद की।